बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो में एक इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर एंकर, बल्कि बुजुर्ग एंकर, हमारे बड़े हैं, लेकिन इंतहाई शर्मनाक बयान दिया। मैंने ट्विटर पे भी लिखा कि जो उन्होंने कहा है उस पर कम अज़ कम रिएक्शन ये हो सकता है कि ये शर्मनाक बयान है। मैं खुद एक बड़े को भी एक शर्मनाक आदमी कहने पर मजबूर हूँ। इस वीडियो में उनके इस बयान की बात करेंगे। इसके अलावा एक सवाल और पैदा हो रहा है कि क्या अदालत कौमी असम्बली को बहाल करके इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाएगी? एक बार फिर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाएगी? जो कुछ हुआ था कौमी असम्बली में, VONC तहरीक अदम एतमाद वाला मामला, वो तमाम रोल बैक हो जाएगा और इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस सवाल की भी इस वीडियो में बात करेंगे। और मरियम नवाज शरीफ जो हैं, उनका कोई गजनी सिंड्रोम आ गया है। उस गजनी सिंड्रोम की वजह से उन्होंने अपना 5 का टोला भी बदल दिया है और अदलिया की शान में खुल के सरकारी टीवी पर बैठकर हुकूमत की सरपरस्ती में गुस्ताखी की है मरियम नवाज शरीफ ने। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इफ्तिखार साहब के बयान की बात। इफ्तिखार अहमद ने दुनिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद के शो में बात करते हुए ये कहा है कि अरशद शरीफ शहीद, उनके कत्ल की बात हो रही थी। अली नवाज अवान साहब बात कर रहे थे। उन्होंने बात की इस हुकूमत के दोस्तों की, इस फाशिस्ट रिजीम की। और जब वो इस फाशिस्ट रिजीम की बात कर रहे थे, कामरान शाहिद ने उनसे कहा कि आपका पॉइंट आ गया, जो उनका तरीका है। और उसके बाद इफ्तिखार साहब से राय ली। इफ्तिखार साहब ने एक सवाल पर कामरान शाहिद से कहा कि कौन से एंकर को मारा गया। कामरान शाहिद ने कहा कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ है। तो उसके बाद इफ्तिखार साहब ने यह कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल वो यहां नहीं हुआ, बाहर एक मुल्क में कत्ल हुआ, इंक्वायरी चल रही है। कामरान शाहिद ने फिर अयाज अमीर साहब की बात की कि अयाज अमीर साहब पर हमला हुआ। इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अयाज अमीर का एक बंदे से झगड़ा हुआ, अयाज अमीर पे हमला नहीं हुआ, अयाज अमीर को मारा पीटा नहीं गया। ये 2 चीज़ें इफ्तिखार साहब ने बयान की एक ऐसे मौके पर कि जब गुज़श्ता रोज़ अरशद शरीफ की 50वीं सालगिरह मनाई गई। पूरी कौम एक बार फिर अरशद शरीफ को याद कर रही है, मुसलसल याद कर रही है। एक ऐसे मौके पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातिलों के बारे में ये कहता है कि हमें नाम मालूम है, पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी चाहता है, फैसला चाहता है, अदालत उज़्मा का किरदार चाहता है। इफ्तिखार साहब बैठ के कह रहे हैं कि यहां नहीं हुआ कत्ल। अजीब मजाक है। यहां पर अरशद शरीफ पर 2 दर्जन मुकदमे हो गए। अरशद शरीफ यहां पर जान के खतरे को मुसलसल सुप्रीम कोर्ट से बयान कर रहा था, यहां पर अदालतों को बता रहा था। अरशद शरीफ यहां पर हुक्काम को बता रहा था कि उसकी जान को खतरा है। और अरशद शरीफ पर यहां जमीन तंग की गई, तब वो इस मुल्क से गया था। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में जीना हराम किया गया, तब वो इस मुल्क से गया, दुबई चला गया। दुबई में उस पर जमीन तंग की गई, जीना हराम किया गया। और उसके बाद वो केन्या चला गया, केन्या में उसको मार दिया गया। केन्या के सहाफी कह रहे हमारे यहां बड़े बड़े नाम नेहाद बड़े बड़े नाम, ये कहते हैं अरशद यहां कत्ल नहीं हुआ। वहां के सहाफी कह रहे हैं कि ये जो केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी बता रही है हमारी पुलिस, झूठ बोल रही है हमारी पुलिस। हमारे यहां एक अजीब मजाक है। हमारे सहाफी कह रहे हैं कि यहां पर कत्ल नहीं हुआ। अरशद शरीफ के कत्ल में जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने बताया, वो रिपोर्ट अरशद शरीफ की वालदा ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दिया, वो अरशद शरीफ के बच्चों के आंसू, पूरा पाकिस्तान जिस तरह से अरशद शरीफ की नमाज जनाजा में शरीक हुआ, ये ओहदाखोर सहाफियों को नजर नहीं आ सकता। अजीब मजाक है। आपका एक जूनियर, एक बोलने वाला, एक शख्स जिसका जुर्म क्या था, वो बोलता था। उसने क्या किया था? वो बंदूक लेके किसी के पीछे चला गया था, वो सवाल कर रहा था। सहाफी है, वो सवाल करेगा। उसे मार दिया गया और आप कह रहे हैं उसका कत्ल यहां नहीं हुआ। तो फिर तहकीकात करवाई, कम से कम इतनी हिम्मत पैदा करें कि यहां पर जिन लोगों ने अरशद की जिंदगी हराम कर दी थी, उनसे सवाल करने की हिम्मत पैदा करें। हमारे यहां मजाक बनाए हुए लोगों ने अरशद शरीफ का यहां पर कत्ल नहीं हुआ था। अरशद शरीफ का कत्ल जो लोग कहते हैं यहां पर नहीं हुआ था, वो उन हालात को कैसे भूल जाते हैं जिनका सामना अरशद शरीफ कर रहा था। चेक करवाए ना, अरशद शरीफ की वालदा की दरखास्त में पूरी एक तफसील लिखी हुई है कि किस तरह से अरशद के घर पर आकर भी अरशद को धमकियां दी गई।
ایک ایک لفظ ارشد شریف کی والدہ کی درخواست کا FIR ہے. ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے ارشد شریف کا یہاں پر قتل نہیں ہوا, انصاف کا قتل ہوا. یہاں پر پہلے انصاف کا یہاں قتل ہوا, ارشد شریف کا قتل ہوا, اور اس کے بعد ارشد شریف کی والدہ جب سپریم کورٹ درخواست لے کر گئیں تو پھر انصاف کا قتل ہوا. ہمارے یہاں بڑے بنتے جواب دے. آپ بندہ پوچھے آپ جواب دے ہیں, آپ کسی کو جواب دے ٹھہرا سکتے؟ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے باتیں کروائیں ان سے. اس کے بعد میں اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو عدالت عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنائے گی یا نہیں بنائے گی, اس سوال کا معاملہ سپریم کورٹ میں سماعت تھی. چیف جسٹس نے کہا کہ وقت کم ہے, آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی, اور یہی معاملہ ہوا تھا. یاد رکھیے گا, یہ جو آج لوگ ہمارے ہاں بغل بچے لفافے اور سیاسی بے شرم, بغل بچے لفافے اور سیاسی بے شرم آج یہ کہانیاں سنا رہی نا آپ کو کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے, اس پر میں ابھی آگے آتا ہوں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو 5 ججز ہیں آج جن پر اعتراض اٹھا رہے ہیں, یہ جو 9 ججز پر, یہ 5 ججز جو ہیں انہوں نے متفقہ فیصلہ دیا تھا. تب اس بینچ پہ بڑے اعتراضات تھے. متفقہ فیصلہ, ایک بھی نون لیگ کی مرضی کے خلاف نہیں تھا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں قومی اسمبلی اور VONC کا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ پورا کریں. اب ہمارے ہاں یہ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں. بہرحال چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. انتہائی غیر معمولی حالات ہوں تو وقت دیا جا سکتا ہے. یہ جملہ بھی جو کہا گیا, میں حیران ہوں اس جملے پر, کیونکہ دنیا میں جنگوں کے حالات میں بھی انتخابات کو آگے نہیں لے جایا گیا ہے. بہرحال جسٹس جمال مندوخیل صاحب, میں نے صبح آپ سے عرض کیا تھا کہ کن 3 کو کہاں رکھا جا رہا ہے, کن 4 کو کہاں رکھا جا رہا ہے, کن 2 کی ڈیوائیڈ کی بات ہو رہی ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ انہیں از خود نوٹس پہ تحفظات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو از خود نوٹس ہے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے کہنے پر لیا گیا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ تحلیل کا بھی نوٹس لیا جائے. جس انداز میں تحلیل ہوئی اسمبلی, کیا وہ آئینی ہے یا نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اسمبلی کسی کی ڈکٹیشن پر ختم نہیں ہو سکتی, یعنی پارٹی لیڈر ڈکٹیشن دے, عمران خان پنجاب اسمبلی کا ممبر نہیں ہے اور اس کے ڈکٹیشن پر اسمبلی ختم نہیں ہو سکتی. نمائندے 5 سال کے لیے آتے ہیں, تحلیل اگر غلط ثابت ہو تو پھر اسمبلیاں بحال کی جا سکتی ہیں. یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. یہ جو PDM تحریک عدم اعتماد لے کر آئی, یہ تحریک عدم اعتماد PDM کے سربراہ فضل الرحمان نہ صرف یہ کہ وہ ایوان کے نمائندے نہیں ہیں, ان کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد ایوان کے نمائندے کیسے لا سکتے ہیں؟ کیا عدالت نے یہ سوال کیا؟ عمران خان تو پھر کچھ دن پہلے تک وزیر اعظم تھے. عمران خان کی جماعت کے تو پھر 180 ارکان پنجاب اسمبلی میں ہیں. کیا حیثیت ہے فضل الرحمان کی, ان کی جماعت کے لوگوں کی؟ جو MMA ہے, اس MMA کے کل ارکان کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے. تو PDM کا سربراہ جو ایوان میں نہیں ہے, ہار چکا ہر ایوان سے, وہ PDM کا سربراہ جو ہے وہ کہے کہ تحریک عدم اعتماد ہے, اس کی سربراہی ملائی جائے. کیا عدالت نے سوال کیا؟ اس کے بعد یہاں نمائندے 5 سال کے لیے, تو وہ جو نمائندے ہیں وہ کیا 2.5 سال کے نمائندے تھے؟ وہ بھی 5 برس کے نمائندے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ جو نون لیگ نے نہیں مانگا, یعنی نون لیگ نے کسی نقطے پر, رانا ثناء اللہ عطا تارڑ آ کر بیٹھ گئے, کسی کے باپ کی اسمبلی نہیں ہے, ہم یہاں بیٹھیں گے, نہیں ہو سکتی تحلیل, نہیں ہو سکتی. تحلیل کر کے دکھائی. اس سے پہلے معزز جج صاحبان یہ بھی بھول رہے ہیں کہ ایوان نے اعتماد کا ووٹ لیا, اپنی لیجٹمیسی اور کیسے شو کرے گا. CM نے اعتماد کا ووٹ لیا اور پھر اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں. نون لیگ کو شکست فاش ہوئی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تحلیل غیر آئینی ہو تو واپس بحال ہو جائے گی. تو پھر اسی طرح سے PDM کے سربراہ کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد ان کی سربراہی میں جو لائی گئی ہے غیر آئینی قرار دیجئے. وہ بھی 5 برس کے لیے تھے. عمران خان کو بحال کر دیجئے اگر اس کو بحال کرنا ہے تو, اور وزیر اعظم بنا دیجئے, کیونکہ عمران خان کے جانے کے بعد جس طرح کا کباڑا بچائے یہ تو لوگ بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ بحال کیجئے. جس طرح کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے نیب ترامیم اور اینٹی کرپشن قوانین کے ذریعے, ایک عام آدمی بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ بحال کیجئے. اس کے بعد یہ جو جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کے کہنے پر از خود نوٹس لیا گیا ہے.
جسٹس جمال مندوخیل صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو اس سے پہلے 2 اسپیکرز کی درخواستیں ہیں، تو وہاں سے بات شروع کر لیجیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ سرچ کروں آخر میں مریم نواز شریف صاحبہ، سپریم کورٹ کے جج صاحبان جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان کے بارے میں مریم نواز شریف نے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج بنے گا، وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ سپریم کورٹ کا یہ معاملہ تو اتنا کلیئر ہے کہ کس دن جسٹس اعجاز الحسن صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے یہ بھی کلیئر ہے، اور کس دن وہ ریٹائر ہوں گے یہ بھی کلیئر ہے، کس دن اب اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے یہ بھی کلیئر ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کلیئر ہیں، وہ خواب نہیں دیکھ رہے، وہ ایک پروسیجر ہے، اس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا پاناما کا، آصف سعید کھوسہ نے کہا آ جاؤ میرے پاس۔ جب یہ معاملہ ہوا تو انور ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس تھے، ایک عرصے تک چلا، پھر جب کچھ نہیں ہوا تو عمران خان احتجاج پر گئے، اور پھر جب عمران خان احتجاج پر گئے، اسلام آباد آ رہے تھے، ان کی جماعت کے لوگ احتجاج کرتے ہوئے، اور تب نون لیگ نے کہا کہ ٹھیک ہے عدالت میں آتے ہیں، یہ معاملہ جو ہم نے پارلیمان میں حل کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا، عدالت میں حل ہو جائے گا، یہ سڑکوں پر حل نہیں ہوگا۔ یہ خواجہ آصف کے بیان تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے، ان کو تکلیف پہنچے گی، میں رلاؤں گا ان کو، 2.5 کروڑ بچہ پاکستان کا اسکولوں سے باہر ہے، یہ وہ وقت تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں، اور ان کے نتیجے میں نون لیگ نے بھی کہا کہ ہاں عدالت سے اس معاملے کا فیصلہ ہو جائے، نون لیگ نے خیر مقدم کیا تھا۔ اب ہمارے سامنے مریم بی بی ایک نئی کہانی سنانی ہے۔ ایک اور بات، مریم بی بی نے آج جو تصویریں دکھائیں کہ یہ 5 لوگ نواز شریف کے معاملے میں، آپ یاد رکھیے گا 20 جنوری کو رانا ثناء اللہ نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اور کچھ 19 جنوری کو روزنامہ جنگ میں خبر تھی، یہ کہا گیا نون لیگ کی جانب سے کہ جنرل باجوہ 1، جنرل فیض حمید 2، ثاقب نثار 3، آصف کھوسہ 4 اور عمران خان 5، یہ 5 کا ٹولہ ہے جو نواز شریف کو نکالنے میں شامل تھا۔ یہ لوگ تھے 5۔ اب آج جو مریم نواز شریف نے 5 بتائے ہیں، ان میں فیض حمید صاحب کا نام لیا ہے 1، آصف سعید کھوسہ کا نام لیا ہے 2، ثاقب نثار صاحب کا نام لیا ہے 3، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا نام لیا ہے 4، اعجاز الحسن کا نام لیا ہے 5۔ آج جنرل باجوہ کہاں گئے؟ جنرل باجوہ آج کہاں گئے؟ جنرل باجوہ کو تو آپ کے والد سب سے بڑا مجرم قرار دیتے تھے، لیکن نہیں، چونکہ بہت سے حلقوں کی جانب سے ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے، صحافیوں کی بھی ایک تعداد ہے جو کام کر رہی ہے، تو نون لیگ نے اب جنرل باجوہ کو اس میں سے مائنس کر لیا ہے، یہ تجزیہ کار صاف طور پر کہہ رہے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی فرائنگ پین سیاست ہے، فرائنگ پین میں اگر نہ لگے نیچے انڈا تو پھر آپ یہاں وہاں ہلا لیتے ہیں، اس کے اندر ٹاس، اس کو آپ ٹاس بھی کر لیتے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اب وہ ہمیں بالکل ایک الگ انداز میں سب کچھ بدل کے دکھا رہی ہیں۔ دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ جو سرکاری ٹی وی پر حاضر سروس جج صاحبان کی تصاویر دکھا رہی ہیں، کوئی نوٹس ہوگا؟ عمران خان نے ایک میجسٹریٹ صاحبہ کے بارے میں، زیبہ صاحبہ کے بارے میں بات کی تھی، تو عمران خان صاحب پر پرچے ہو گئے تھے، اس میں دہشت گردی کی بھی دفعات لگ رہی تھی۔ یہاں کوئی نوٹس ہوگا؟ مریم صاحبہ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور پیمرا اسے ٹیلی ویژن چینلز پہ چلنے دے رہا ہے، سرکاری ٹی وی سے دکھا رہا ہے۔ کیا کوئی نوٹس ہوگا؟ یا پھر اقتدار کی طاقت مریم نواز شریف کی حافظ ہے، تو وہ چلتا رہے گا سلسلہ، یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ لوگ انتہائی اطمینان کے ساتھ قانون کو اپنے پمپس کی نوک پر رکھتے ہیں، جو خواتین کے شوز ہوتے ہیں ان کی نوک پر رکھتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں مزید ایک لطیفہ بھی سنایا۔ وہ کہہ رہی ہیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ نواز شریف کی طرح سامنے سے لیڈ کرتا ہے۔ ان بی بی کو کوئی بتائے کہ جسے آپ لندن میں چھوڑ کر آئی ہیں وہی آپ کے والد گرامی ہیں، اور وہ اب تک وہیں پر ہیں، وہ سرگودا میں آپ کے جلسے میں سامنے بیٹھ کر تالیاں نہیں بجا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔